अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। नावल को लेकर बड़ा झटका लगने वाला है आपको कल या परसों या फिर तरसों, अगले 3 दिन में लग सकता है बहुत बड़ा झटका। तो हम बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अभी मैं भी होशियार हो गई हूँ, मैं भी पहले सिगरेट से रिलीव नहीं करती। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 114, तहरीर अरीज शाह। ज़बर दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद सो रहा था जब नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई। नर्स की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। वो काफ़ी अरसे से इस हस्पताल में सर्विसेज दे रही थी, लेकिन इस तरह का नज़ारा यकीनन इससे पहले इसने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए रात में रुकी इसकी मासूम बीवी इसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह दबकी हुई सो रही थी, जबकि उसका सर भी ज़बर के सीने के ऊपर था जहां उसे गोली लगी थी। इससे पहले थोड़ा सा नीचे, इससे बस थोड़ा सा नीचे। सुनो लड़की, उठो, तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे शोहर को गोली लगी है और तुम कैसे उसके साथ जुड़ कर सो रही हो? इसे तकलीफ हो सकती है। नर्स उसे जगाते हुए बोल रही थी, लहजे में काफ़ी बरहमी थी। शुनाया ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोल कर इसकी तरफ देखा। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ लड़की, तुम्हारे शोहर को गोली लगी है। इस तरह तुम इससे चिपक कर सोगी तो उसे तकलीफ होगी। नर्स उसे समझाते हुए बोल रही थी। शुनाया ने मंदी मंदी आंखें खोलकर नर्स का चेहरा देखा था, जहां काफ़ी बेजारियत छाई हुई थी। इसने नर्स को घूरा और एक दफ़ा फिर से आंखें बंद करते हुए ज़बर के सीने में जगह बनाती नींद में उतर चुकी थी। अरे अरे लड़की, तुम्हें कोई होश है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसे मेरी बातों को नज़रअंदाज करके सो रही हो तुम? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अब की दफ़ा नर्स ने फिर से पहले से ज़्यादा गुस्सा दिखाया था इसे, जबकि शुनाया को तो जैसे कोई होश ही ना था। वो इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए ज़बर के सीने में घुसती ना जाने कौन सी सुरंगों में उतर जाना चाहती थी। हाँ, लेकिन इस वक्त वो इस नर्स की कोई भी बात या आवाज़ सुनने की कंडीशन में हरगिज़ नहीं थी। इस वक्त इसे बहुत सख्त नींद आ रही थी। कल रात ज़बरदस्ती इसने बारिक, शहीर, ज़रान और दाम्यार को यहाँ से भेजते हुए कहा था कि अब वो इसकी ज़िम्मेदारी है और वो अपने शोहर का ख्याल रखेगी। ज़बर अभी दवाइयों के ज़ेर असर जल्दी सो गया था, जबकि वो पहले तो बोर होती, कभी कमरे में टहलती रही, कभी कमरे से बाहर निकल जाती, कभी क्या तो कभी क्या, या फिर कुछ ना बन पड़ा तो ज़बर की पट्टी पर डिज़ाइनिंग भी कर दी और आखिर थक हार कर इसके साथ बेड पर चढ़कर सो भी गई। और अब इस तरह अस्पताल के इस बेड पर सवार थी जिसे गोली ज़बर को ना लगी हो बल्कि उसे लगी हो, और इस बेड पर लेटने का वो पूरा हक रखती हो। अजीब लड़की है, उठने का नाम नहीं ले रही। गोली इसे लगी है या इस ऑफिसर को? नर्स थक हार कर कहने लगी, जबकि शुनाया की नींद अब तक न टूटी थी। सर, आइए देखिए इस बच्ची को कैसे सो रही है, उठने का नाम तक नहीं ले रही। आप ही बताएं, मैं कैसे पेशेंट को जगाकर उसे मेडिसिन्स दूं? नर्स थक हार कर डॉक्टर को बुलाकर ले आई थी।
جبکہ ڈاکٹر ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کیا سسٹر، آپ بھی نا ذرا سی بات کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا لیتی ہیں۔ نئی نئی شادی ہوگی ان دونوں کی، لڑکی بیچاری پریشان ہے رات سے۔ دیکھ نہیں رہی تھی آپ یہ کتنا پروسیسو ہو رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو لے کر؟ آپ کی شادی پرانی ہو گئی ہے نا، آپ یہ والے پیار محبت کا چارم نہیں سمجھتی۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، جب یہ جاگیں گے تب آپ انہیں میڈیسنز دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی انسپکٹر زبر کافی زیادہ کوآپریٹو ہیں، ہمیں ان کا علاج کرتے ہوئے ہرگز کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نرس ایک نظر انہیں دیکھتی کندھے اچکاتی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر بعد آنے کا تھا۔ نرس تھوڑی دیر بعد واپس آئی، تب بھی شنایا تو نہیں۔ ہاں لیکن زبر جاگ رہا تھا۔ آفیسر، آپ کی بیوی آپ سے زیادہ تھکی ہوئی لگتی ہے، لگتا ہے گولی اسے لگی ہے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ صبح سے میں اس کے سر پر کتنا شور مچا کر گئی ہوں، مجال ہے جو اس کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ نرس اسے جاگتے پا کر اندر آ گئی تھی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے نرس کی پوری بات سنی تھی۔ ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے انجیکشن لگانا ہوگا نا، لگا دیجیے۔ اس نے اپنے دوسرے بازو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مطلب آپ اب بھی اپنی بیگم کو جگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ نرس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زبر نے ایک نظر اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا تھا، جو اس کے سینے میں سر چھپائے گہری نیند میں تھی۔ رات کو وہ کافی تھک گئی تھی، آپ تو سمجھ ہی سکتی ہیں نا، پیشنٹ سے کہیں زیادہ سٹرگل ان کے ساتھ رہنے والے فیملی ممبرز کو کرنا پڑتا ہے۔ ساری رات جاگتی رہی ہے بیچاری۔ وہ محبت پاش نظروں سے شنایا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ فیملی کو کافی زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو گولی یہاں لگی ہوئی ہے، آپ کو انہیں اپنی دوسری سائٹ پر شفٹ کر دیں، وہاں زیادہ آسانی رہے گی ان کے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ نرس سمجھاتے ہوئے بولی تھی، نہیں میرے کاکے کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ لگا دیجیے انجیکشن۔ وہ جیسے بات ہی ختم کر دینے کو تھا، نرس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے بازو میں انجیکشن گھساتی کھانے سے پہلے کی دوائی اسے دیتے ہوئے واپس کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ زبر کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے اور تم لوگ ہمیں اب بتا رہے ہو؟ بابا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد زبر کو گولی لگی تھی، وہ ہسپتال میں داخل تھا، کل رات سے شنایا بھی اس کے ساتھ تھی، اور یہ بات انہوں نے رات کو انہیں نہیں بتائی تھی بلکہ اب بتا رہے تھے۔ جی ہاں بابا، ہم آپ کو یہ بات اس لیے اب بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ سچویشن ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہمیں اس مسئلے کو
اور ہم اس سارے مسئلے کو دیکھ سکیں. ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے. زبر بالکل ٹھیک ہے. اس کا آپریشن ہو چکا ہے. گولیاں نکال دی گئی ہیں. اس کی حالت انڈر کنٹرول ہے. وہ بالکل صحیح سلامت ہسپتال میں شنایا کے ساتھ ہے. اور آپ سب لوگ اس سے ملنے کے لیے بھی چل سکتے ہیں. بارک ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ سب لوگ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے بارک بیٹا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تم نے گھر والوں سے اس طرح سے چھپا لیا. تم بچے شاید ہم سے بڑے ہو گئے ہو. ہر چیز کو خود تک رکھ کر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہو. کیا ہم لوگ تمہارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ تم ہم سے اس طرح کے معاملے میں کوئی مشورہ لے لو؟ چچا جان کو بھی دکھ ہوا تھا. ہاں یہ سچ تھا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. زبر کو گولی لگی تھی. اس کی جان جا سکتی تھی. ایسے میں بارک نے یہ بات باہر نہ نکلنے دے کر انہیں ہرٹ کیا تھا. حالانکہ اس کا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں بلکہ ٹینشن نہ دینے کا تھا. یقین کریں بابا جان، چاچا جان، اگر یہ سچویشن میرے ہینڈل سے باہر ہوتی تو میں آپ لوگوں کو اس میں شامل کرتا. لیکن بات اتنی بڑی تھی ہی نہیں. اس کے کندھے پر گولی لگی تھی. وہ بالکل ٹھیک تھا. جب تک ہم ہسپتال پہنچے تب تک اس کا آپریشن تک ہو چکا تھا. آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیے اہم ہیں. آپ لوگوں کا فیصلہ، آپ لوگوں کے مشورے ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. بس ہم آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. زران نے بھی بارک کا ساتھ دیتے ہوئے کہا. اچھا بس بھی کر دو. بچوں نے سب کچھ سنبھال لیا ہے نا. اب ذرا سی بات کا پہاڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو، مجھے زبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. پھر شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہیں. اللہ پاک نے میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے، اور یہاں تم لوگ پتہ نہیں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو. چلو جلدی چلو. مجھے زبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سکون ملے گا. پتہ نہیں میرا بچہ کتنی تکلیف میں رہا ہوگا. دادی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا. تو اب کے معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا. زران، بارک اور شہیر نے ایک تاشک نگاہ دادی کو دیکھ کر باہر کی راہ لی تھی، جبکہ باقی سب لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہسپتال کے لیے نکلے تھے. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو زبر کی باہوں میں پوری طرح سے قید پایا. آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ذرا سا سر اٹھا کر زبر کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی تھی. زبر نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما تھا. وہ کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. گڈ مارننگ میرا کاکا. اٹھ گیا؟ چائے، پانی، ناشتہ کیا انتظام کروں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. میرا شوہر بیمار ہے، ہسپتال میں پڑا ہے، اور آپ کو چائے ناشتے کی فکر ہونے لگی ہے؟ اس نے منہ بنا کر ناراضگی سے کہا. میرا سونا کاکا ڈرامے نہیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی تم؟ وہ آہستہ سے اس کے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے کرتا بڑے پیار سے پوچھنے لگا تھا. چائے اور ٹوسٹ، اس نے فوراً بتایا تھا جب اس نے مسکراتے ہوئے اسی نرس کو واپس کمرے کے اندر
داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اٹھ گئی۔ آپ کی مسز خدا کا شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ پیشنٹ یہ ہیں اور آپ ان کا خیال رکھنے والے ساتھ آئے فیملی کے کوئی ممبر۔ یہ آپ کی پٹی پر کیا ہوا ہے؟ نرس، جو پتہ نہیں کیوں کمرے میں آئی تھی، حیرت سے اس کی پٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ صبح بھی وہ دوسرے بازو پر انجیکشن لگا کر اسے دوائی دے کر چلی گئی تھی۔ اس کے گولی لگنے والے بازو کی طرف تو اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ وہ میں نے ڈیزائن کیا ہے مارکر سے، اچھا ہے نا؟ شنایا نے فوراً پوچھا تھا، جبکہ زبر جو حیرت سے اپنے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھ رہا تھا، جس پر کالے مارکر سے اچھے خاصے نقش و نگار کیے گئے تھے۔ لڑکی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم نے آپریشن والی پٹی پر مہندی والی ڈیزائننگ کر دی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھارے شنایا کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زبر، میں بور ہو رہی تھی، آپ بھی تو سو گئے تھے نا، میں کیا کرتی؟ کوئی تھا بھی نہیں مجھ سے بات کرنے والا۔ ساری رات پاگلوں کی طرح اس کمرے میں گھوم گھوم کر بھی میں تھک گئی تھی۔ میں پھر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لی۔ اچھا ہے نا؟ دیکھو یہ والا ڈیزائن، یہ مجھے میکی بھیا نے سکھایا تھا۔ وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے لگی تھی، جبکہ زبر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ اب اتنی سی بات پر آپ میری معصوم سی بیوی کو ڈانٹیں گی؟ آپ نرس کم ہٹلر زادہ ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ زبر شنایا کو کچھ بھی کہنے کے بجائے نرس کو دیکھتے ہوئے بولا تو نرس منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں ہٹلر ہوں یا نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی کسی غلطی پر آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ نرس نے اندازہ لگایا تھا، جبکہ زبر نے ہلکا سا مسکرا کر شنایا کی طرف دیکھا۔ بہت پرانی بات نہیں تھی، بلکہ تقریباً کچھ دن پہلے ہی تو ہوا تھا وہ واقعہ جب زبر کافی زیادہ رومانٹک موڈ میں تھا اور شنایا نے اس سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ اس پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، اسے کبھی نہیں ڈانٹے گا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا اور ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرے گا۔ بس اس ایگریمنٹ کے بعد زبر کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ اپنے شونے کاکا کو وہ ڈانٹ نہیں سکتا تھا، نہ غصے سے گھور سکتا تھا اور نہ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کچھ کہہ سکتا تھا، اسے نظر انداز کرنا تھا۔ ہاں، لیکن یہ بات وہ اس نرس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میری بیوی بہت معصوم ہے سسٹر، پتہ نہیں اس معصوم سے آپ کو کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ یقین کریں وہ رات کو بور ہو رہی ہوگی، تبھی اس نے ایسا کیا ہے نا، ورنہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتی ہے۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ نرس کا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اللہ آپ کو صبر دے آفیسر، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ رہے ہوں گے، وہ آپ کا مکمل معائنہ کرنے کے لیے۔ یہی بتانے آئی تھی میں کہ آپ اپنی مسز کو جگا دیں۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور آپ ہمیشہ اس معصوم لڑکی کے نخرے اٹھاتے رہیں ایسے ہی۔
بیوی آپ کی واقعی معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معصوم کے ساتھ ساتھ بہت شیطان بھی ہے۔ خیر آپ بہتر جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جا چکی تھی، جبکہ شنایا نے ایک نظر زبر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، ہاں لیکن اپنی پٹی پر وہ نقش و نگار کو دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں کسی طرح کا کوئی غصہ نہ دیکھتے ہوئے وہ اسے اپنے ہنر کے مزید مظاہرے تفصیل سے کروانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ اچانک آئے تھے۔ زبر کو ہرگز امید نہ تھی کہ وہ لوگ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں گھر میں بتا دیں گے۔ دادی کو ہسپتال دیکھ کر اس نے ناراضگی سے بالغ کی طرف دیکھا تھا جو کندھے اچکا گیا تھا، جبکہ امی تو اس کے صدقے دے رہی تھی۔ سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ وہ اپنے رشتوں کی اس قدر محبت پر زبر خدا کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ بیکار میں اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بس ذرا سا حادثہ ہو گیا تھا، اور ویسے بھی میری جاب اس طرح کے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ لگے رہتے ہیں، زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ گولیاں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زیادہ پریشان مت ہوا کریں آپ۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ایک آدھ ہفتے میں گھر جا پاؤں گا، باقی آپ کی بہو میرا بہت خیال رکھ رہی ہے، اس نے ایک نظر شنایا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ اپنی تعریف پر مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری شنایا بہت سکھر ہوتی جا رہی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھے گی ہی نا؟ امی نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے تھے، جبکہ پاس کھڑی نرس یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی ساری تعریف اس کی کیوں کی جا رہی تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شنایا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سوائے سونے کے، اور اگر اسے سونے سے تھوڑی بہت فرصت مل گئی تو اس نے زبر کی پٹی پر نقش و نگار کر کے پوری کر دی تھی۔ جو بھی تھا وہ کیا بول سکتی تھی، وہ دونوں ہسبینڈ وائف ٹیرے تھے، لیکن ایک دوسرے کے لیے وہ دونوں پرفیکٹ تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دامیار مجھے اس لیے گھر چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ یہاں ہسپتال میں آ سکیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی سیدھا ان کے ساتھ آ جاتی، اس لیے انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہوا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، بس آپ اب جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں۔ آپ ہسپتال میں بالکل اچھے نہیں لگ رہے، ایزا اس کے پاس بیٹھی ہوئی بول رہی تھی جب دامیار وہاں آ گیا تھا۔ وہ رات کو ان کے ساتھ گھر جانے کے بجائے اپنے گھر چلا گیا تھا، اور اب اس کا ارادہ صبح صبح ہی زبر کو دیکھنے جانے کا تھا۔
لیکن یہاں پہنچا تو سب گھر کے سب لوگ ہی یہاں پر آ چکے تھے اور اب سب کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اسے قدرے بہتر حالت میں دیکھ کر دامیار دادی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ہاں، لیکن دماغ میں اس وقت رضیہ پوری طرح سے سوار تھی۔ اگر دیکھا جائے تو زبر کے ساتھ رضیہ کی کوئی دشمنی نہیں نکلتی تھی سوائے اس کے کہ اس نے اس کے کوٹھے پر چھاپا ڈال کر اسے نقصان پہنچایا تھا، اور اگر اس مقصد سے رضیہ اسے نقصان پہنچا رہی تھی تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے نقصان کا بدلہ لے رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ زبر پر حملہ کروانے کی وجہ صرف اور صرف وہ چھاپا نہیں ہے، بلکہ وہ زبر سے کوئی اور دشمنی بھی نکال رہی ہے۔ زبر نے رات کو بھی پوری بات نہیں بتائی تھی۔ آدھی ادھوری بات بتاتے ہوئے وہ غنودگی میں چلا گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے نیند کے انجیکشن لگائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے دادی، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ شام کو آؤں گا زبر کو دیکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھنے لگا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایزا جانتی تھی کہ اسے ہسپتال جانا ہے امارا سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ روز اس وقت جاتا تھا۔ کسی نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ان سب کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا آیا اور پھر فوراً سے چلا گیا؟ تھوڑی دیر رکتا تو صحیح، شہیر نے ایزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، وہ اس وقت نہ ان کو امارا کو دیکھنے ہسپتال جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے امارا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس سے ملنے روز آیا کریں گے، سو ان کا جانا بہت ضروری تھا۔ ایزا نے جیسے اصل وجہ بتائی تھی۔ یہ دامیار کی بیٹی کا نام امارا ہے نا؟ بابا نے پوچھا، جب ایزا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر دامیار خود ہی کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا تو وہ بھی اس کا راز کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ تم نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو بیٹا، کسی دوسرے کی اولاد پالنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح کے فیصلے نقصان دیتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، دامیار اب فیملی کے ساتھ بھی گھلنے ملنے لگا ہے، ہمیں اس سے بات کلیئر کر لینی چاہیے، بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زبر نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ اس بات سے واقف ہے یا نہیں کہ وہ دامیار کی بیٹی نہیں بلکہ بہن ہے۔ نہیں بابا، مجھے کچھ بھی کلیئر نہیں کرنا، میری طرف سے سب کچھ کلیئر ہے۔ میں دامیار کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ اگر وہ ان کی بیٹی ہے تو میرے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اور میں اسے قبول بھی کر چکی ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ بھی امارا کا ایک خاص رشتہ بن چکا ہے۔ ایزا جیسے اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ بابا نے مایوسی سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنی بیٹی سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں رکھتے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے زندگی پڑی ہے، اس طرح کی بے وقوفانہ حرکت تمہارے آنے والی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر تم اس کی کوئی بات مان رہی ہو تو جواب میں تمہیں بھی شرط رکھنے کا پورا حق ہے۔
اگر تم دامیار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اہمیت بناؤ۔ اس طرح کے معاملوں میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تمہارا بھائی وکیل ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ بابا نے ایک نظر زران کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو یقیناً اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ ایزا اس چیز پر سوال اٹھائے۔ اگر وہ دامیار کے ساتھ رہنا بھی چاہے، اس کے ساتھ اس رشتے کو قبول بھی کرنا چاہے، تو بھی اسے شرط رکھنے کا پورا حق حاصل تھا۔ آخر کل کو اسے بھی تو دامیار سے اولاد ہونی تھی۔ بابا، میں نے کہا نا، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں خوش ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے دامیار کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھنی۔ میں اپنی زندگی میں بالکل پرسکون طریقے سے گزار رہی ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے دامیار کی بیٹی سے۔ ہاں، اگر بیٹی ہوتی تو تمہیں مسئلہ ہوتا نا۔ وہ تو بیٹی ہے ہی نہیں، اس کی بہن ہے، اس لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زبر اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے زبر کی طرف دیکھا تھا۔ ایزا، میں جانتا ہوں، وہ دامیار کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن ہے۔ اس کے پاس اپنے باپ کے نام کی کوئی شناخت نہیں ہے، جس کی وجہ سے دامیار اسے اپنا نام دے رہا ہے۔ اور یہ بات کل رات مجھے رضیہ بیگم نے ہی بتائی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زبر؟ باریک اور زران دونوں شاکڈ تھے، جبکہ پاس کھڑا شہیر بھی حیرت سے اسے سن رہا تھا، جیسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے بھائی، وہ بچی دامیار کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن ہے۔ اب یہ تو میں نہیں جانتا کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اس کی بہن کیسے ہے، لیکن رضیہ بیگم نے مجھے بتایا ہے کہ مرتضیٰ شاہ کی ایک بیٹی بھی ہے، جسے مرتضیٰ شاہ نے اپنا نام نہیں دیا، کیونکہ وہ اس کی پیدائش کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور اب دامیار اسے دنیا میں ایک جائز نام اور ایک جائز پہچان دینا چاہتا ہے۔ بس اس لیے وہ سب کے سامنے اس طرح سے شو کر رہا ہے جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن ہے۔ اس نے تفصیل سے انہیں بتایا تھا، جبکہ دامیار کے اس راز کو جان کر وہ سب لوگ حیران تھے، ہاں، لیکن کچھ حد تک پرسکون بھی تھے۔ ان کی بیٹی کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ مسئلہ خود بخود حل ہو رہا تھا۔ سر، میں نے اس عورت کے بارے میں بہت پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ تو اس عورت کا نمبر مل رہا ہے اور نہ ہی آج کل وہ عورت لاہور میں موجود ہے۔ وہ عورت اپنا ٹھکانہ بدل چکی ہے۔ یقیناً پولیس کا ڈر تھا اسے۔ میں نے پورے لاہور میں پتہ کروا لیا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پر اس طرح کی عورتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پر رضیہ نام کی کوئی عورت اس وقت نہیں ہے۔ باقی میں نے اپنی پوری ٹیم لگائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی رضیہ کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے، میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ دامیار نے اپنے ایک آدمی کو فون کیا تھا جو اس وقت لاہور میں موجود تھا۔ وہ رضیہ بیگم کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔
اس لیے اس نے اسے اسپیشل رضیہ بیگم کے لیے لاہور بھیجا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جا چھپی تھی، جو ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن دامیار بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رضیہ بیگم کو تو وہ پوری طرح سے پھنسانے والا تھا، وہ بھی بڑے طریقے سے۔ دامیار شاہ اور اس کے آدمی ہر طرف آپ کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں، اور ادھر زبر شاہ بھی صاف الفاظ میں پولیس کو بیان دے چکا ہے کہ اس پر حملہ کروانے والی اور لاہور کا کوٹھا چلانے والی رضیہ بیگم ہے۔ رضیہ بیگم اب بہت لوگوں کی نظر میں آ گئی ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کچھ وقت کے لیے پاکستان چھوڑ دے۔ اس کا آدمی اس کے پاس بیٹھا اس سے کہہ رہا تھا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ انسپیکٹر زبر کے پاس اس وقت میرا سب سے خاص آدمی ہے، جسے میرے سارے راز پتہ ہیں، میرے سارے ٹھکانے پتہ ہیں، ایک ایک جگہ کے بارے میں جانتا ہے وہ، اور اگر میں غائب ہو گئی تو وہ بھی اپنا منہ کھولنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا، اور اگر اس نے انسپیکٹر زبر کو بتا دیا کہ میرے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں تو ایک ایک کوٹھے پر چھاپا مار کر وہ میرا سارا بزنس ٹھپ کروا دے گا۔ ایک تو انتہائی فضول لوگ بھیجے ہیں تم نے، جو اس چھوٹے سے انسپیکٹر کی جان تک نہ لے سکے، صرف کندھے پر گولیاں چلانے میں کامیاب ہوئے ہیں تمہارے وہ آدمی۔ کیسے پھرتی سے نکل گیا وہ اور اس کے ہاتھ سے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور اب میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں تاکہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا کریں گی آپ؟ وہ دامیار شاہ بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ زبر شاہ کی پوری فورس بھی جلد سے جلد لاہور میں آ کر آپ کے سارے ٹھکانوں کا پتہ لگوا لے گی۔ تب کیا کریں گی آپ؟ جو ہاتھ میں ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ اب بھی وقت ہے یہاں سے نکلنے میں۔ سوچئے یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کیونکہ زبر شاہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے، اور اس وقت سب لوگ الرٹ ہو چکے ہیں۔ یقیناً زبر شاہ اپنے خاندان والوں کو بتا چکا ہوگا کہ جو دشمنی آپ نبھا رہے ہیں وہ یہاں سے شروع نہیں ہوئی، وہ کافی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور پھر صرف زبر شاہ ہی نہیں بلکہ اس کے باقی بھائی بھی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں۔ نہیں، میں علاقہ نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتی ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی کمزوری تک پہنچنا ہوگا۔ پتہ کرواؤ کہ اس زبر شاہ کی سب سے بڑی کمزوری کون سی ہے، بلکہ زبر شاہ کی نہیں، اس کے بھائیوں کی بھی اور دامیار شاہ کی بھی۔ بالکل صحیح جگہ دماغ لڑایا ہے آپ نے رضیہ بیگم۔ یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، ان چاروں بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے جو دامیار شاہ کی بیوی ہے، عزا نام ہے اس کا۔ ان چاروں کی اتنی لاڈلی ہے کہ وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف سے دامیار شاہ کی جان عزیز بیوی ہے، بہت محبت کرتا ہے وہ اس سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رضیہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں، زبیدہ کی لاڈلی پوتی تو میرے ذہن سے نکل گئی۔ وہ میرا کام آسان نہیں بلکہ بہت آسان کر سکتی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر بولی تھی، جبکہ اس کا آدمی یقیناً اس کی سوچ پڑ چکا تھا، تبھی تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کہیں آپ عزا کے سہارے
اپنے آدمی کو تو نہیں چھڑوانے کا سوچ رہی؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اسے چھڑوانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ عزا کے سہارے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اور میں بہت کچھ کروں گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا، آپ کی اس بات کا رضیہ بیگم؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عزا کے سہارے آپ کیا کرنے والی ہیں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہی تو فرق ہے تم میں اور رضیہ بیگم کی سوچ میں۔ میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں جو تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ فی الحال جاؤ اور عزا کو غائب کرنے کی پلاننگ کرو، باقی جو میں چاہوں گی وہ ہوگا۔ وہ اسی جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا آدمی کنفیوز تھا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ رضیہ بیگم اپنی خطرناک ارادے لے کر آگے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ آنے والے وقت میں شاہ بردرز اور دامیار شاہ پر بہت مشکل کر دینا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی اس وقت کو مشکل کرنے کے لیے عزا اس کا اچھا شکار ہو سکتی ہے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔